अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुफ्तगू हो रही है ग्रैंड डायलॉग की, इस्तीफों की बात हो रही है। अभी भी इजलास जो है वो थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है। लाहौर में पीडीएम बैठी हुई है, फैसले हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है, मखमसे का शिकार है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी इस्तीफे जल्दी जल्दी दें, जमा कराएं, मसला हल हो और हम इलेक्शन करा देंगे। ये सब सूरत हाल है और नया साल है, ज़ाहिर है मुआशी तौर पर जो चैलेंजेस हैं उसको भी देखना होगा। खुद भी हुकूमत को ये रियलाइजेशन है कि हमें अपने चैलेंजेस से निमटना होगा। पीडीएम को वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं समझ रहे, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो पीडीएम को या अपोजिशन को बड़ा चैलेंज या थ्रेट समझ रहे हैं या इशू समझ रहे हैं वो हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल एंड फंक्शनल लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो कल भी मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से, उस पर ज़रा बात करेंगे और वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये मामला टेंशन डिफ्यूज़ हो। दूसरे सेगमेंट में बात होगी कुछ और मामलात के ऊपर जिसमें इस्तीफे हैं, मियां साहब के जो है वो पासपोर्ट को कैंसिल करने की बात हो रही है। तो ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं जिस पर हमने बात करनी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे जरा ये बताइएगा कि आप कल मिले हैं मौलाना फजल रहमान साहब से भी, आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। क्या आपकी अगली मीटिंग अब जरदारी साहब या बिलावल साहब के साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, अगली मीटिंग असल में ये जो ट्रैक 2 की जो मीटिंग होती हैं, कल की मीटिंग भी शायद आपको पता ही ना चलती, लेकिन हुआ ये कि आपके ही चैनल ने कहीं से ढूंढ निकाली, उसके बाद फिर हमें सबके सामने आना पड़ गया। ठीक, तो इसका जितनी भी मेरी कोशिश है वो ये है कि ये तमाम मीटिंग्स जो भी हों खामोशी से हों और इनका जो एजेंडा है और इनका जो टारगेट है वो इस वक्त की जो तनाव है उसको कम करने के लिए और इस वक्त जो डायलॉग की ज़रूरत है उसकी सिमत में बढ़ने के लिए एक ऐसा एजेंडा सेट करने के लिए जिस पे के ग्रैंड डायलॉग हो सके सामने बैठ के, ऐसा तो इसके ऊपर काम करने का एक अमल है जो जारी है विद दिस कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह हम रास्ता निकाल लेंगे। कितने फीसद आपको कामयाबी हुई है अब तक इस ट्रैक 2 डायलॉग को कामयाब बनाने के? देखिए, ट्रैक 2 डायलॉग को कामयाब बनाने में एक तो मुझे दो बहुत ही गैर मामूली कामयाबियां नजर आ रही हैं। एक तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो एकदम से स्विंग की है और अब हर सेन आदमी कहता है कि यार कोई ना कोई भी जो भी सूरत हो किसी मसले को डायलॉग के जरिए रिजॉल्व होना चाहिए। ओके, हम अपने अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं, हम अग्रेसिव बातें भी कर रहे हैं, हार्श बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अंडर करंट जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि जनाब गुफ्तगू के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। दूसरा ये है कि जो अपोजिशन की तरफ जो गैर मामूली हीट जनरेट हो गई थी या कर दी गई थी या एक प्रोसेस में वो बन गई थी, उसके अंदर जो है किसी हद तक कमी महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि जो आज पीडीएम के डिसीजन आएंगे उसमें भी ये महसूस होगा कि वो शिद्दत और हिद्दत जो है वो कुछ कम हुई है और ये नहीं होगा कि ये बातें तो बहुत सख्त होंगी। नहीं, मैं बताता हूं, मतलब जो अल्फाज तो शायद पहले से भी ज्यादा सख्त हो, लेकिन आपने अल्फाज पे गौर नहीं करना बल्कि आपने इकदामात पे गौर करना है, वो बहुत सी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे। मेरी मुलाकातों का से ज़्यादा जो इस वक्त इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टांस पब्लिक के सामने हमने रखा है, जिसके नतीजे में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि इस्तीफे अगर दे देंगे तब भी तो बात करनी पड़ेगी, चलो पहले कर लो, ठीक है जी, और अगर ज़्यादा हीट बढ़ाएंगे आप लोग तो उससे आग लगेगी, आग से तो कोई भी नहीं बचता। ठीक सर, ये जो और ये भी एक मौकफ है कि अगर जी जनाब मुकम्मल कर लें आप बात। हाँ, ये भी मौकफ है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों कहें कि हमने बात नहीं करनी, फिर तो बात करना और जरूरी हो जाता है। तो फिर बात कौन करेगा सर? आप ये कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात रियासत की सतह पर होने चाहिए, इससे मुराद क्या है आपकी? रियासत तो है, स्टेट है, उसके ऑर्गन्स हैं, आप स्टेट के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर बात करने की बात कर रहे हैं, किस तरह आप रियासत किस तरह बात करेगी? देखिए, मेरा जो इसके बारे में मौक़िफ़ है वो ये है कि रियासत के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि डायलॉग होने चाहिए।
عدلیہ ہو، اس کے وکلا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کی طرف سے مختلف اوقات میں، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ بھی خود کہہ چکے ہیں کہ جناب ڈائیلاگ سے مسئلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کس وقت کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ میں مختلف جو کانفرنسز ہوئی ہیں، مختلف جو اس میں مطلب یہ سٹاف اس میں این ڈی یو میں جو ڈیفرنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو چیزیں سامنے میڈیا میں آتی رہی ہیں، اس میں سب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جی ڈائیلاگس ہونا چاہیے ایشو کے اوپر، اور عدالت نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد بہت سے انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے اس بات کو پروپوگیٹ کیا ہے، حتیٰ کہ وکلا نے اس چیز کو جو ہے پروپوگیٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیس تو آپ نے جو ہے وہ ان تمام کے بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے، یا آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ یا کوئی سپورٹ ہے جس کی بیس کے اوپر آپ جو ہے اس کو انہیں انشور کرا سکیں کہ جو چیزیں جو بات ہوگی ٹریک 2 میں اس پر امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں، وہ میں دوں گا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو آ جائیں۔ دیکھیں ٹریک 2 میں سے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیں۔ ٹریک 2 سے ہم یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک ایسا ایجنڈا نکل آئے جس پہ سب لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس دن وہ ایجنڈا نکل آئے گا اس کے لیے تمام ایشورنس، اگر اس کی ایکسیپٹنس ہوگی تو اس کے لیے تمام ایشورنسز بھی آ جائیں گی۔ بات اس وقت یہ ہے کہ آپ نے کیا کوئی سین آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت کا کسی اپوزیشن کے بغیر کیا پارلیمنٹ چل سکتی ہے؟ کیا کسی حکومت کے بغیر پارلیمنٹ کے تو دو پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کو اکنالج کر کے ہی پارلیمنٹ کو چلانا پڑتا ہے، اور اس وقت پبلک نہیں چاہتی کہ ایسا بریک ڈاؤن ہو جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ خود نان فنکشنل ہو جائے۔ اس ساری سچویشن کے اندر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ڈائیلاگ ہو، لیکن اس وقت الفاظ کی حدت اتنی بڑھ چکی ہے اور رویوں کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی ایسی سین سوچ کو پہلے قدم پہ جگہ نہیں دیتی۔ تو لہٰذا میں نے اس کے لیے یہی راستہ نکالا کہ جناب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میڈیا آئے سے بچتے ہوئے ایک ہوم ورک کیا جائے۔ جب بھی ہم کسی کے قریب بیٹھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن سے میں ملا ہوں، میں جن کا ملنا نہیں سامنے، میں ان کے ملنے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس بھی ملے ہیں اس کے دل میں درد ہے، وہ دکھا ہوا ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ جو لڑ رہے ہیں وہ لڑنے سے خوش نہیں ہے، اور جو لڑائی کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ لڑائی کے منزل کے بارے میں بے خبر ہیں۔ لہٰذا اس وقت اس چیز کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ ٹکراؤ کا تیل ڈالنے کے بجائے پانی ڈالنے کا پروسیس شروع سر، بٹ حکومت تو حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ استعفے آئیں، گل مک جائے، اور حکومت کی تو یہ ہے کہ جی ہم تو بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں۔ آپ مجھے بتائیں عادل، آپ ماشاءاللہ اب تو بہت ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ استعفوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ استعفوں سے تو مسئلہ نہیں حل ہونا، مسئلہ تو حل ہونا ہے ڈائیلاگ سے۔ لیکن دورانی صاحب اس کے لیے فریقین کا متفق ہونا ضروری ہے نا۔ ایک طرف فریقین اتنی سٹرانگ پوزیشن لے کے اب ریورس پہ جا رہی ہے پی ڈی ایم۔ جس دن طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہوا تھا، کبھی کوئی ڈائیلاگ اتفاق سے بھی شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس وقت میڈیا جب میرے سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ جی آج انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو ڈائیلاگ بریک ڈاؤن ہو گیا، بھائی ریجیکشن سے تو ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی ڈائیلاگ ایسا نہیں ہے جو اختلاف سے شروع نہ ہوا ہو۔ اتفاق سے شروع ہونے والا ڈائیلاگ تو نہیں ہوتا، وہ تو امانگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اختلاف کا جب اظہار ہوتا ہے، اب یہ بات مجھے سمجھانے کے لیے مطلب بعض لوگ تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی فنی بات ہو رہی ہو کہ بھئی اختلاف کے اظہار کو ہی ڈائیلاگ کہتے ہیں، اور اگر یہ اظہار بڑھتا جائے اور اس کے رابطے بڑھتے جائیں تو اس کے نتیجے میں اتفاق کی صورتیں نکل آتی ہیں۔ میرے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے اس کے لیے کہ پاکستان کا میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کا سروے کرائیں، اگر پاکستان کا 60 اور 70% لوگوں سے زیادہ یہ نہ کہیں کہ ان لیڈروں کو جو ہے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ٹھیک تو آپ مجھے آکے دورانی صاحب یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کی عوام ان جنرل یہ چاہتی ہے کہ یہاں کنفرنٹیشن نہ ہو، کنسنسس ہو، اور معیشت بہتر ہو ملک کی، اور گورننس اور معاملات بہتر ہوں۔ لیکن اب میں ذرا کلیئر کٹ آپ سے جواب اس لیے لینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے دیکھیں شروع میں بھی ریفرنس دیا، این آر او ہو رہا تھا
پتہ چل گیا تھا, بات لیک ہو گئی تھی, بی بی انکار کرتی رہی, پیپلز پارٹی وہ سارا, پھر سارے ایم کیو ایم بینیفٹ, سب یہ ہوتا رہا. یہ باتیں نکل جاتی ہیں, ملاقاتیں دبئی میں ہوں, لندن میں ہوں, یہ بھی پتہ چل جاتی ہیں. آپ تو پھر بھی پاکستان میں مولانا صاحب سے ملاقات کرے تھے, اور یہ ملاقاتیں اگلی بھی پتہ چل جائیں گی, کوئی نہ کوئی بتا دے گا. لیکن مجھے صرف یہ سمجھائیں, یہ جس عوام کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, عوام کی وہ سے نہیں ہے کہ عوام فیصلہ کریں, سوچ تو سکتے ہیں. عوام کی پلس جو چیک کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی حالات کس طرف جا رہے ہیں, کیا انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ بیٹھ کر بات چیت ہو, اب تیل نہ پھینکا جائے مزید آگ پر؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو ایک بات مجھے اس پہ, میں یہ صبح سے شام تک اس سوال کو فیس کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے جو کہ عمر میں بڑا ہوں, میں نے 77 کی تھوڑے پہ ذرا آپ ریکنسیڈر کریں اس بات کو. ہاں, ذرا زیادہ بڑا ہوا تو اس لیے ذرا زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے میں تاریخ کے بہت سے ادوار ایسے دیکھتا ہوں کہ جس وقت لیڈرشپ کی کنوکشنز جو تھیں وہ ڈائیلاگز کو اور تحریکوں کو چلایا کرتی تھی. آج کسی تحریک تو دور کی بات ہے, کسی ڈائیلاگ کو چلانے کے لیے بھی کسی کا جو ہے نا کسی خفیہ طاقت کی پشتیبانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں, پاکستان کی جتنی بھی توانائیاں ہیں جو اس کے عوام سے نکلتی ہیں, اور اس کے اوپر جتنے بھی ادارے ہیں جو پاکستان سے, میں شہباز صاحب سے ملا, جی انہوں نے خیر اظہار کیا کہ جی میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں, لیکن ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی مجھے معیشت پہ بڑا پریشانی ہے, پاکستان کی معیشت. کل میں فضل الرحمان صاحب سے ملا, انہوں نے بھی اپنا جو ان کا ڈائیلاگ کو, انہوں نے ڈائیلاگ کو سٹریٹ آگے بڑھایا. انہوں نے کہا جی ہماری یہ شرائط ہے, شرائط رکھنا ڈائیلاگ کا حصہ ہے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن مجھے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بڑا فکر ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ بات یہ ہے کہ کامن پوائنٹس, عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایسے چیلنجز کے بیچ میں سے جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے پڑیں گے, اور ان کامن گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر جب ڈائیلاگ آگے چلے گا. لیکن جس ڈائیلاگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور آپ نے جو این آر او کی بات کی, این آر او آؤٹ کم تھا, اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ این آر او ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا, اس لیے سٹرائک ڈاؤن ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ این آر او کی بات اس وقت کرنا وہ بھی غیر مناسب ہے, کیونکہ این آر او نہیں ہو سکتا. این آر او کو کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہوا ہے, کوئی بھی ایسی ایگریمنٹ جو بیونڈ کانسٹیٹیوشن ہو اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. سر ویسے میں وہ دیٹ چیپٹر از کلوزڈ, لیکن اس میں پھر ظاہر اور سوالات اٹھیں گے, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے. پہلے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک ڈائیلاگ کی ٹیبل پر تمام لوگ نہیں آ جاتے, اس وقت تک جو ہے وہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا مزید اس کو اینالائز کرنا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ملے جا کے شہباز شریف صاحب سے, تو مولانا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزرا, انہوں نے کہا کہ درانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ سے بھی یہ بات کی ہے کہ بھائی بتائیں ادھر سے آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ کیا دیکھیں, مجھے تو آپ جس کا مرضی نمائندہ بنا رہے ہیں. سر میں نہیں, مولانا صاحب نے کہا, یہ بیان میرے سامنے گزرا نظروں سے مولانا صاحب کا. میں مولانا کا کہہ رہا ہوں کہ مولانا کا کچھ بھی کہے, مولانا ہمارے دوست ہیں, ہمارے مہربان ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو ان کی اختلاف رائے سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں, کیونکہ میں نے اس صورت میں سے ایک حل نکالنا ہے, اور اس ملک کے عوام نے نکالنا ہے, اور وہ نکل کے رہے گا. اور وہ آپ ایک دن دیکھیں گے کہ جب ٹیبل پہ سب بیٹھیں گے, ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اور ایک ایسا ایجنڈا ان کے سامنے ہوگا جس میں سب کے تھوڑے تھوڑے مسئلے حل ہو رہے ہوں گے, جس کے نتیجے میں بات آگے بڑھ رہی ہوگی. کیونکہ ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتتا, اپنے گھر کے ٹکراؤ میں, اپنے خاندان کے ٹکراؤ میں, اپنے ملک کے ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتتا. اور کاش یہ بات پہلے سمجھ آ جائے, جتنا جلدی سمجھ آئے گی اتنی میں یہی سوال آپ سے پوچھنے والا تھا کہ مجھے یہ بتائیں, اگر پھر بھی جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں کس کا بھلا اور کس کی خیر اور کس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ کوشش اور یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی, یا اس کامیابی میں تاخیر ہوتی ہے,
تھوڑا وقت تو لگتا ہے, زیادہ تاخیر ہوتی ہے, زیادہ تعطل آتا ہے, تو اس کا وکٹم, سب سے بڑا وکٹم عوام ہوں گے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹکراؤ اگر یوں ہی بڑھتا رہا تو عوام کا ری ایکشن ہونا چاہیے, اور عوام کا ری ایکشن سامنے آئے گا. پورے ملک کے میڈیا نے یکسو ہو کر کہا ہے کہ جی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. ٹھیک, اور عوام کا رد عمل کس کے خلاف آئے گا؟ عوام کا رد عمل ڈائیلاگ نہ کرنے کے خلاف آئے گا. تو اس میں تو اپوزیشن اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں دونوں آ رہے ہیں. اور دیکھو دونوں کے, بھئی آپ ملک کے لیے کب سوچیں گے, آپ اپنی ذات سے کب نکلیں گے, دونوں آپ اپنے فائدے سے کب آگے بڑھ کے سوچیں گے؟ جب کچھ نہیں رہے گا, جب خاک ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ عوام کی سوچ ہے, اور یہ عام آدمی, دیکھیں عام آدمی آج سفر کر رہا ہے. ٹھیک, تو آپ یہ دونوں کو اشارہ دے رہے ہیں کہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا, اور عوام جو ہے پھر ان کا رد عمل بڑا سخت آئے گا اگر دونوں نے وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا. بالکل, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ہم نے پارلیمنٹ میں منتخب کر کے بھیجا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایک پارلیمنٹ فارمولیٹ ہوئی ہے, ایک آئین موجود ہے, آئین کی باؤنڈریز میں, پارلیمنٹ کی باؤنڈریز میں, ملک کی باؤنڈریز میں, اسلام آباد کی باؤنڈریز میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آل رائٹ, عوام کہاں ہے؟ سب بس مجھے ٹورڈز دی ویری اینڈ لاسٹ کوسچن دورانی صاحب, اگلے ایک مہینے میں یہ تمام معاملات جس کی آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ ٹیبل پر ہوں گے یا اس سے زیادہ وقت لگے گا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اگلے, میں نے ویسے ایک بات بتا دوں, میں نے پی ڈی ایم والوں کو بھی کہا تھا, میں نے کہا سیاست کا میرا پہلا سبق یہ تھا کہ اس میں ڈیٹ نہیں دی جاتی, اس میں صرف ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. وہ تو ڈیٹ پہ پی ڈی ایم خود بھی ایڈجسٹڈ ہے, مینج کر رہے ہیں, وہ جو ڈیٹ دے رہے ہیں وہی نا. میں نہیں, خان صاحب نے بھی جتنی ڈیٹیں دی امبیرسمنٹ لائی, یہ بھی جتنی ڈیٹیں دیں گے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت چھوٹے عرصے میں انشاءاللہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو جائے گا, سٹریسز جو اس وقت موجود ہے میں دیکھ رہا ہوں کم ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسری چیز میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگلے مطلب ایک شارٹ پیریڈ میں, چند مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایجنڈا فارمولیٹ ہو کر پبلک کے لیے ڈسکشن کے لیے اوپن ہو جائے گا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. ایجنڈا اس فارمولیٹ ہو کے پبلک کے لیے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. محمد علی دورانی صاحب فارن انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور اس وقت ٹریک 2 ڈائیلاگ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے. اب لیں گے یہاں پر ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آپ سے شروع کروں گا. 16 تاریخ کو کہہ رہے ہیں پاسپورٹ شاسپورٹ جو ہے وہ اب میاں صاحب کا رینیو نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں وہ فیصلہ کر لیا ہے, ذرا آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر آپ کرتے ہیں. 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے. جی کینسل تصور کیا جائے گا, اور جو ہے وہ ایک طرف آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں, ظاہر قانونی پیچیدگیاں بس اب نہیں آنے دینا ان کو کینسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بہت اہم ہے اور وہ بعد میں دوں گی. جو آپ نے اس سے پہلے محمد علی دورانی صاحب کا انٹرویو چلایا اور جو انہوں نے یہاں آپ کے پروگرام میں انکشافات کیے کہ دونوں فریق جو ہے وہ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے اور کنفرنٹریشن چاہتے ہیں, میں اس کی تصحیح کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں یا پی ٹی آئی کی قیادت اور حکومت, ہم نے کبھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا ایجنڈا کیا ہو. اگر وہ نیشنل انٹرسٹ میں, پبلک انٹرسٹ میں, نیشنل کاز کے لیے ڈائیلاگ ہے تو حکومت ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور ہم وہ ڈائیلاگ عوامی مفاد میں کریں گے. لیکن اگر اس ڈائیلاگ کا مقصد ذات کا درد ہے اور اپنے کیسز کے ساتھ جڑا ریلیف ہے یا اوورآل ان مقدمات میں اور جو نیب کے اندر انکوائری ہیں اس کے حوالے سے کوئی حکومت کو بلیک میل کرنا ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی ایسی ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے
جس کا فائدہ افراد کو ہو، مخصوص شخصیات کو ہو، اور قانون اور آئین کے ساتھ مذاق ہو. اور یہ چونکہ گنونا کھیل اس سے پہلے کھیلا جاتا رہا اور مختلف ادوار میں NROs لیے جاتے رہے اسی طرح کی ٹرکس اور ٹیکٹکس استعمال کر کے، تو یہ حکومت جو ہے وہ رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے اور نو ون از ابو دی لا. اسی آئیڈیالوجی کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور رات کے اندھیرے میں اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور ٹریک ڈو ڈائلاگ جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مینڈیٹ آپ نے دیکھ لیا کہ دورانی صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ عوام یہ چاہتے ہیں. عوام یہ چاہتے ہیں کہ جس حکومت کو وہ لے کے آئے ہیں وہ اپنی مدت پوری کرے اور 5 سال کے بعد اپنی ووٹ کی پرچی سے وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو اگلی ٹرم اور ٹینور کے لیے چننا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی، تو دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل اور آئینی ڈاکومنٹ ہے جو آپ کا شناخت کے ساتھ جڑا، پاکستان کی آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا پاسپورٹ ہے. وہ پاسپورٹ جو ہے وہ جب اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو اس کو رینیو کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص پاکستان آنا چاہتا ہے، پاکستان میں آ کے اپنے عوام کے ساتھ جو باہر بیٹھ کے وہ ڈائلاگ بولتا ہے، اس کو حقیقی تعبیر دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ ہم تو چاہتے ہیں، وہ قانون بھی ان کو آوازیں لگا رہا ہے، عدالتیں انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں، تو انہیں پاکستان آنے سے تو کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک. صرف اور صرف چونکہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے تو اس لیگل ڈاکومنٹ کی میعاد جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ٹریول ڈاکومنٹ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ ختم ہونے کے لیے ہمیں قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ وہ جب منسوخ ہو جائے گا تو حکومت اس کو رینیو کرنے کے حوالے سے اپنی پالیسی دے رہی ہے کہ ہم کسی مفرور کو، اشتہاری کو، قانون کو، مطلوب شخص کو اس کے پاسپورٹ رینیو کر کے دنیا میں سیر و تفریح کے لیے مواقع فراہم نہیں کر سکتے. میں اس کا جواب لے لوں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاؤں کے نیچے رکھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ مفرور جو ہیں وہ گھوم دنیا میں سیر ویر نہ کرتے رہو. یہ اطلاع بھی تھی کہ شاید وہاں سے UK سے بھی آگے میاں صاحب کہیں جائیں گے یا چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ قانونی طریقہ فالو کر رہے ہیں اس لیے ان کو رینیول نہیں کر کے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب، سب سے پہلے آپ کے چینل کی وساطت سے اور آپ کی وساطت سے میں قوم کو نئے سال کی مبارکباد دوں گا، اور ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ جن آزمائشوں اور تکلیف سے قوم جو ہے وہ 2020 میں گزری ہے، خاص طور پہ کووڈ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت بہتری لے کے اور یہ سال جو ہے ملک کے لیے بہت بہتر ثابت ہو. آمین. دوسری جو بات ہے جی، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا قد چھوٹا کریں، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا قد چھوٹا نہ کرے آپ نہیں کر سکتے. آپ کوشش کر لیں، نہ رینیو کریں پاسپورٹ. اس سے پہلے بہت سارے مشکل حالات میاں نواز شریف صاحب کی زندگی میں اس سے پہلے بھی آئے، چیلنجز آئے، ملک سے باہر رہے، واپس آئے ملک میں، پھر واپس انہیں زبردستی جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا گیا. جناب مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نواز شریف کو اور بے نظیر کو پاکستان میں کسی صورت نہیں آنے دوں گا، اور یہ آئیں گے نہیں، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اسی کے دور میں میاں نواز شریف واپس آئے، مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، مرکز میں بھی ہماری کولیشن بنی. جب وہ صدر کے بعد NRO پاکستان پیپلز پارٹی کا سبجیکٹ ہے، وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کا جواب دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکتیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں. اس طرح کی حرکتیں آپ دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ تماشا لگائیں، آپ بھلے لگائیں لیکن لگے گا نہیں. ٹھیک. اور میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. ہی ہیز گاٹ آل دا رائٹ. اور یہ پاسپورٹ جو ہے رینیو ہونے کے لیے جو ڈاکٹر صاحبہ نے آئینی اور قانونی تقاضوں کی بات کی ہے، اس کے لیے ان کا پاکستان میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے جتنے پاکستانی UK میں بیٹھے ہیں ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ہماری جو UK ایمبیسی ہے لنڈن میں وہ رینیو کرتی ہے. مطلب آپشن از دیئر. اگر گورنمنٹ کرنا چاہے، نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جناب مشرف بھی اشتہاری ہے، ان کا نام لینے سے پہلے آپ لوگوں کے پیر جلتے ہیں. اگر اشتہاری ہیں تو سارے اشتہاریوں کے نام لیں. مشرف اشتہاری ہے تو مشرف کا پاسپورٹ کس نے رینیو کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا پاسپورٹ جناب مشرف کا ایکسپائرڈ ہے. آپ چیک کر لیں، اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے. جب ایکسپائر ہوگا رینیو کی بات ہوگی نا. تو آپ وہ تا حیات دے دیا ہے پاسپورٹ ان کو، جب تک زندہ ہے پاسپورٹ ویلڈ ہے ان کا. یہ تو چنگے رہ گئے ہو. طے کرنا ہے نا کہ وہ پاکستان کب آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب، یہ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ ہم
اس کسی ڈائلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس کے اندر پارٹیز کی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. ویسے پیپلز پارٹی تو کافی جو ہے وہ دھیمے دھیمے انداز میں پی ڈی ایم میں چل رہی ہے, استعفوں والے معاملے پر بھی, سینٹ الیکشن, بائی الیکشن کے اوپر بھی, ساری چیزوں کے اوپر ڈائلاگ جو کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو اس میں کوئی امید دکھ رہی ہے کہ واقعی کوئی رستہ اس سے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, تیسری آپ کی طرف بھی ہونی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آپ سب کو بھی اور آپ کے توسط سے سب کو جو یہ سال ہے یہ مبارک ہو, اور اللہ کرے پاکستان کی بہتری سلامتی کے لیے ہو, عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا کے لیے بہتری کا سال ہو. آمین. دیکھیں عادل, یہ جو دورانی صاحب کی بات ہے, تو دورانی صاحب سیاسی ورکر ہیں, کافی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, اور اگر وہ اپنے ذاتی طور پر یا پیر سائیں پگاڑا صاحب کے کہنے پہ کوئی کر رہے ہیں, سب سے مل رہے ہیں, تو یہ ان کا اپنی ذاتی سوچ ہے, میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن جس طرح فردوس صاحبہ میرے لیے بہت محترم ہے, اور جب سے یہ پنجاب کی اسپوکس پرسن بنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہلچل سی ہوئی ہے, اپنے سی ایم صاحب کی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں اچھی والی, اور خود یہ بھی بہت زیادہ کبھی باکسنگ, کبھی اینٹیں توڑ رہی ہیں, کبھی سن مار رہی ہیں, کبھی موٹر سائیکل, کبھی کچھ, تو اچھی بات ہے. تو یہ ایک اچھا وہ آ رہا ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا, جو ظاہر ہے ان کا فرض ہے, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے, اپنے چیئرمین کو, خان صاحب کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کب کسی اہم ایشو بھی ہو جو ملک گیر مسئلہ ہو, جو ملک کی سالمیت کا ایشو ہو, تو خان صاحب تو اس پہ بھی کبھی ڈائلاگ کے لیے نہیں آئے. یہ تو اپوزیشن جو ہے وہ سیریس ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی ملک میں کوئی ایسا ایشو آ جائے جو سرحدوں پہ ہو, اندرونی مسئلہ ہو, بیرونی مسئلہ ہو. لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں بیٹھے. کس نے ان سے این آر او مانگا ہے, یا اب کون ان سے این آر او کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو جب ایشو آئے تو یہ تو کترا جاتے ہیں. کب انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی ہے؟ کب سیاسی سوجھ بوجھ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جب کوئی ایسا سیریس ایشو آیا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیں کریں. لیکن ان کی طرف سے کبھی کوئی اچھا مثبت رویہ آیا ہی نہیں. کبھی ایک دفعہ بتا دیں, جب کوئی ایشو آیا تو چیف آف آرمی سٹاف نے ایک میٹنگ کی, یہ آئے تو اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے جب دوسری کوئی میٹنگ ہوئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی بیٹھے ہی نہیں ڈائلاگ کے, اس لیے آپ کو امید ان سے تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن دورانی صاحب والے معاملے میں کوئی امید ہے آپ کو؟ نہیں جی, دیکھیں وہ ان کی اپنی ذاتی وہ ہے, لیکن اب تو یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی, ان کے جو ہمارے اکابرین ہیں وہ کریں گے. اور یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ کوئی پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی, جی ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ استعفوں کا مسئلہ سینٹ کا, تو یہ تو آلریڈی اس میں تھے. استعفوں کا ایک آپشن تھا اور آپشن ہے, لیکن وہ کب دینے ہیں, کیا کرنے, جمع تو سب نے کر دیے اپنے اپنے سیاسی لیڈر صاحبان کے پاس, ہم سب نے جمع کرا دیے. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ کب دینا ہے. لیکن اس میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے, جس طرح فردوس صاحبہ کہتی ہیں کہ جی عوام بڑی خوش ہے, تو عوام ضمنی انتخابات میں فیصلہ دے گی نا کہ آج اگر عوام آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں, 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں, دوائیاں افورڈ کرتے ہیں, بچوں کی فیسیں افورڈ کرتے ہیں, بل بجلی کا گیس کا افورڈ کرتے ہیں, اور سب سکون ہے, تو اگر بائی الیکشن میں رزلٹ آپ کے جو بھی آتا ہے آپ تسلیم کر لیں گے اس کو, آپ پھر عوامی مرضی سمجھیں گے؟ جی بالکل بالکل تسلیم کریں گے, اور یہ ظاہر ہے عوام کا فیصلہ ہوگا. اور وہ اگر فیصلہ اس نااہل وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہوگا تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی ساری بات. یہ ایک تسلسل ہے. اگر دیکھ لیں یہ بائی الیکشن ہو, سینٹ ہو, اگر اسی پروسیس کے دوران یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ استعفے دینے ہیں تو استعفے دے دیے جائیں گے, یہ پروسیس رہ جائیں گے. لیکن پروسیس میں تو حصہ لینا ہے, یہ تو پولیٹیکل طور پر ہو ہی نہیں سکتا فردوس صاحبہ سے نہ لیں. فردوس صاحبہ, ایک تو یہ جو ناصر شاہ صاحب نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں اس میں پتہ چل جائے گا, بائی الیکشن میں بھی تسلیم کر لیں گے ہم جو بھی نتیجہ ہوگا. اب یہ سی سی پی او لاہور جو ہیں, ان کو کیوں ہٹایا؟ عادل, پہلے مجھے ناصر شاہ صاحب جو کہ استعفوں کا ذکر کر رہے تھے,
تو استعفے جو ہیں وہ 2020 کا جو سال تھا وہ اسپیکر سمیت اور ان کی جماعتوں کے لیڈران سمیت وہ سب جو ہیں وہ راہ تکتے ان کی آنکھیں تھک گئی ہیں اور وہ استعفے نہ اسپیکر تک آئے ہیں اور نہ متعلقہ جو لیڈرشپ تھی وہ اپنے سینے سے لگا کے ان رازوں کو کہاں دفن کرنا چاہتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ابھی تک جو پچھلے 8 گھنٹے سے جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کا مسلسل پریس کانفرنسز کا وقت تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے پٹارے سے ابھی تک کوئی مشترکہ اعلامیہ یا مشترکہ حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی. اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ جو فساد، انتشار اور استعفوں کے اوپر جو ہے اس وقت دنگا چل رہا ہے اس پہ یہ ان کا کنسنسس نہ ہونا جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تاخیر کا باعث بن رہا ہے. آپ کو اندر سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے فردوس صاحبہ؟ بالکل مل رہی ہے، بالکل مل رہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا یہ لکا چھپی ہو رہی ہے نا، ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اس لیے ویڈیو لنک پہ جا پہنچے بلاول صاحب اور پی ڈی ایم کی قیادت کے اندر جو دراڑ ہے اور جو انتشار ہے وہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ بیانیہ یکجا نہیں ہے اور عوام کو کیا ہم منہ دکھائیں گے. تو جو ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک دوسرے کی میٹنگ کے اندر شمولیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بیانیہ جو ہے جاتی عمرہ میں آج دفن ہو گیا. چلیں آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں عمر شیخ کی بات کی. جی دیکھیں یہ ایک ہمارا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے پچھلے 4 ماہ سے جب ان کے آف کورس یہ سرکاری افسران اور سرکاری نوکری کے اندر یہ تبدیلی، پوسٹنگ، ٹرانسفر یہ اس سارے سرکاری عمل کا حصہ ہوتا ہے. 4 ماہ چونکہ سی پی او صاحب کے پاس تھے، نو ڈاؤٹ کہ ہی واز ویری کمیٹڈ اینڈ ہارڈ ورکنگ آفیسر، لیکن کچھ سٹیٹمنٹس ان کی جو موٹر وے کا واقعہ ہوا اس میں اس سٹیٹمنٹ پہ ایک تمام خواتین کی طرف سے جو ریزنمنٹ آئی، پھر عدالت کے کچھ ان کے سٹیٹمنٹ پہ تحفظات تھے، تو ایک مسلسل چل رہا تھا کھینچا تانی کا عمل کے جس سے جو ان کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جڑا. لیکن ان کو تو وزیر اعظم نے خود ڈیفینڈ کیا تھا انٹرویو کے اندر فردوس صاحبہ، انہوں نے تو باقاعدہ ان کی تعریف کی تھی، انہوں نے کہا قبضے جو چھوٹ رہے ہیں شہر کے اندر یہ ان میں بڑا رول پلے ہو کر رہی ہے پولیس. آئی جی صاحب سے اختلافات، ان کو گھر بھیج دیا تھا، وہ چلے گئے جو بھی. یہ اتنے مہینے بعد یاد آیا کہ خواتین کا دباؤ ہے کہ عمر شیخ صاحب کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے؟ نہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جن کارکردگی کے حوالے سے جس تعریف کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سی پی او لاہور کو جو ٹاسک دیا گیا یا جو ٹاسک ان کو چیف منسٹر کی طرف سے یا ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا گیا تو وہ ٹاسک جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ مل کے آپ نے کرنا ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کیا بھی. لیکن جو سپیڈ اس وقت پنجاب کے اندر اور اسپیشلی لاہور میں چاہیے وہ سپیڈ جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے چیف منسٹر کا یہ استحقاق تھا اور وہ حق ہے ان کا کہ وہ اپنی ٹیم کو کہاں کس طرح پلیس کرے. ٹھیک ہے، ایک بریک. اور یہ جی ایک بریک لینی ہے، مکمل کر لیں آپ، بعد میں نے بریک لینی ہے ذرا فردوس صاحب. جی میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ چونکہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کپتان ہے تو کپتان اپنے کھلاڑیوں کو پلیس کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئین اور قانون ان کو یہ حق دیتا ہے اور وہ اس کا بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں مسلسل. وہ ٹیم جو پرفارمنس اور عوامی توقعات کے ساتھ جڑا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے اگر کہیں پہ اس میں گیپ آتا ہے اور تو وہ فوراً سے تبادلہ کر دیتے ہیں یا عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. پھر رزلٹ بھی آتا ہے. ٹھیک، ایک بریک لینی ہے، بریک سیشن میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. انہوں نے کہا جی وہ سی ایم کا اختیار ہے، سی ایم نے اس لیے ہٹایا سی سی پی او کو کہ وہ ثوابدید ہے ان کی، جب وہ دیکھیں گے پرفارم نہیں کریں گے تو وہ ہٹا دیں گے. عادل صاحب، ثوابدید آپ کو آئین اور قانون جو ہے وہ بالکل بہت ساری چیزوں پہ دیتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. دیکھیں
2 سال میں یا پچھلے 2.5 سال میں اتنے میں نے اور آپ نے شاید کپڑوں کے جوڑے نہیں بدلے ہوں گے جتنے پنجاب کے آئی جی بدل دیے گئے ہیں. 5 سے زیادہ آئی جی انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں بدلے ہیں. اسلام آباد کے 20 تھانے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 20 تھانوں کا ریکارڈ منگوا لیں. کسی بھی تھانے میں اتنے زیادہ ایس ایچ او تبدیل نہیں ہوئے ہوں گے جتنے جناب پنجاب کے آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں, جتنے لاہور کے سی سی پی او تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ تو مسئلہ ہے. افسران وہی ہیں جو پہلے پرفارم کرتے رہے ہیں. تو یہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ یہ پرابلم لوگوں کو بالکل نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح جب یہ ابھی عمر شیخ صاحب, میں ذاتی طور پہ انہیں نہیں جانتا, لیکن جو میڈیا پہ ان کے بارے میں دیکھا سنا, جو پچھلے آئی جی تھے وہ صرف اس بات پہ بدل دیے گئے کہ ان کا اختلاف سی سی پی او لاہور سے ہو گیا, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اور عمران خان صاحب نے بھی آئی جی پنجاب کی, جو ایک سپریم عہدہ ہوتا ہے اپنا پولیس فورس کا, کسی صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ گھر بھیج دیا, لیکن سی سی پی او لاہور کو نہیں بھیجا کہ یہ سے زیادہ قابل افسر ہمیں نہیں مل سکتا, اور 4 مہینے بعد وہ تبدیل ہو گئے. بہرحال یہ صرف آپ کی لیک آف ڈیسیژن پاور ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات ٹھیک کیسے کرنے ہیں, نظام آپ سے چل نہیں رہا. تو بیسیکلی یہ ناکامی ہے. دس از ایڈمنسٹریٹو فیلئر. یہ انتظامی ناکامی ہے. یہ انتظامی فیصلے نہیں اس طرح کے کیے جاتے. دوسری بات, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہیں پی ڈی ایم کی فساد ہو رہا ہے, اندرونی حالات کا خبر اور وہاں فساد ہو رہا ہے. چلیں, پنجاب گورنمنٹ نے کم از کم, جن کی ماشاءاللہ میم جو ہیں وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں, کم از کم یہ تو تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری میٹنگز کو ٹیپ کرتے ہیں. ہاں وہ مان نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں, اندر کی خبریں ان کو دیتے ہیں. فساد تو اور تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب آخری گال سن لو, آخری گال سن لو سر, کوئکلی ذرا وقت. تیسری بات یہ کہ جو ویڈیو لنک ہے, انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے اس لیے ویڈیو لنک پہ ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ پوری دنیا میں ویڈیو لنک کا استعمال جو ہے وہ میٹنگ کو آسان بنانے کے لیے, اور لانگ ڈسٹینس جو میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ ہوتی ہیں, باقی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے اس لیے ویڈیو لنک پہ میٹنگ کرتے ہیں. جی شاہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں فساد ہو رہا ہے اندر, مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا خبر بھی ہے میرے پاس, اندر سے رپورٹ کون کر رہا ہے, آپ لوگوں میں کون ہے جو رپورٹ کر رہا ہے فردوس صاحبہ کو؟ دیکھیں, یہ ان کی اپنی دل کی مرادیں ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کا فساد ہو, اور آنکھیں ملانا یا نہ ملانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ فوگ ہے اور بہت ساری فلائٹس جو ہیں انٹرنیشنل بھی کینسل ہوئی ہیں اور ڈومیسٹک بھی, تو اس لیے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ویڈیو اس پہ ہیں. ہماری سینئر قیادت جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہے اور سب بات کر رہے ہیں. یہ اتنے شگوفے نہ پھوٹے ان کے پاس. یہ پی ڈی ایم ایک ہی رہے گی اور یہ موومنٹ بھی جاری رہے گی جب تک اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو جاتا اس گورنمنٹ سے. اور ٹرانسفر پوسٹنگز ویسے ثوابدید ہے ہر گورنمنٹ.